बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। हर रोज़ कुछ नया पाकिस्तान के अंदर होता है और उस नए की खबर हम आपको देते हैं और आप ख़ुद बहुत समझदार हैं। फ़ैसला आप पे छोड़ते हैं कि आप ख़ुद फ़ैसला कीजिए कि है क्या। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ें एक ही वक्त में हो रही हैं। आज इमरान खान साहब ने एक ख़िताब किया है कौम से और उसके अंदर भी उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं जिसमें कि एक मरतबा फिर वो कोई प्लान जो कि उनको कत्ल करने के हवाले से है, खुदा न खास्ता, वो प्लान उन्होंने अनअर्थ किया है, उसका इंकशाफ किया है अपनी तकरीर के अंदर। और उन्होंने ये बताया है कि कुछ हैंडलर्स हैं जो कि उनको मारने के लिए मौजूद हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि एक ऑपरेशन किया जाएगा, इसमें पुलिस वाले भी खुदा न खास्ता मारे जाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो उनके साथ जो है वो क्या किया जाएगा, मुर्तज़ा भुट्टो की तरह का जो मामला है वो किया जा सकता है या उनकी तरह का कत्ल जो है वो प्लान किया जा चुका है। अब इमरान खान साहब के पास बहुत वजाहत के साथ चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। आज भी उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ की हैं, इससे पहले भी वो बहुत से प्लान्स बता चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर एक हमला भी हो चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जब वो बताते हैं तो कोई तहकीकात नहीं होती हैं कि इमरान खान साहब ये क्यों कह रहे हैं, उनके पास इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है और अगर ये है तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर क्यों ना तहकीकात उनसे की जाए। इससे पहले कब कब इमरान खान साहब जो हैं वो ये सारे इशारे देते रहे हैं और इतनी डिटेल में देते रहे हैं, वो हम आपको सुनवाना चाहते हैं क्योंकि ये काफ़ी अलार्मिंग बात है। ज़रा सुनिएगा इमरान खान साहब क्या फरमाते रहे। मुझे पता है उन्होंने किया है, मैं पहले से बता रहा था कि प्लान बना हुआ है। स्टेट टीवी के ऊपर इश्तिहार चला है कि इमरान खान ने तौहीन रसालत की है और तौहीन मजहब की है। 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का। मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। डर्टी हैरी के पास ताकत है, राना सनाउल्लाह के पास ताकत है और शहबाज शरीफ, ये जो तीनों मैंने नॉमिनेट किए। मुझे कौन आप प्रोटेक्ट करेगा? जिन्होंने प्रोटेक्ट करना उनसे ही खतरा है। प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है। एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है, सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं और इन्होंने अगली वारदात करनी है। नामालूम अफराद थे शलवार कमीजों में। मेरा एक कोलीग जल्दी से वो आया और उसने इशारा किया कि ट्रैप था, ये कत्ल करने लगे हैं आपको। अब एक और प्लान बना है, आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पीछे इनके हैंडलर्स। इन्होंने प्लान क्या बनाया, जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई है। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं उन्होंने गोलियां चला दी हैं। हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। अब ये इमरान खान साहब जाहिर है कि कल जिस तरह से वो कोर्ट में भी पेश हुए और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया था और जिस तरह से उनको एक जुलूस की सूरत में लेकिन जो हिफाजती शील्ड्स हैं उनके साए में ले जाया गया, तो उनका खौफ अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको कत्ल करने का कोई मंसूबा जो है वो कहते हैं कि बन रहा है। लेकिन इतनी तफसीलात और इतनी बारीक तफसीलात उनके पास है तो ये उनको कौन फराहम कर रहा है और क्या उनको रियासती इदारों को ये बताना नहीं चाहिए? वो टीवी पे बता चुके हैं और क्या रियासती इदारों को भी इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने भी बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं इलेक्शंस के हवाले से। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उनके ऊपर बात की है और निगरान हुकूमत को अफसरान के तबादले की वो डायरेक्ट दे सकता है, इलेक्शन कमीशन इख्तियारात दे सकता है, अहकामात दे सकता है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन को निगरान हुकूमतों को तबादलों का खुला इख्तियार नहीं देना चाहिए। जो रिपोर्ट हुआ है हम वो बता रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत से इलेक्शन कमीशन को ऐसे तबादलों से मुतालिक पूछना चाहिए और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो बातें उनको गलत बुलाया जाता है, अदलिया के ऊपर भी हमले किए जाते हैं और इस सिलसिले के अंदर उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स भी आ रही हैं जिसका कि हम सख्त जो है वो बदनाम जो हमें किया जा रहा है उसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो रिएक्ट करेंगे और सब्र से काम ले रहे हैं, दरगुजर से काम ले रहे हैं और आईनी इदारे का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये उन्होंने फरमाया आज की इस जो प्रोसीडिंग्स थी। ये काफ़ी अहम बात है और फिर साथ में ये भी कहा कि अगर इंतखाबात नहीं होते तो और शफाफ नहीं होते तो फिर अदलिया भी उसके अंदर इंटरवीन कर सकती है
یہ بھی انہوں نے فرمایا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یا سپریم کورٹ وہ انتخابات کے حوالے سے کہاں معاملات کو دیکھ رہی ہے. دوسری جانب حکومت کے اندر بھی اس وقت جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے کہ انتخابات کیا ہونے, اتحادیوں سے بات ہو رہی ہے. آج کابینہ کا اجلاس ہے, اس کے اندر بھی بات کی جائے گی, کارروائی کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی کہ کیا کارروائی ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انتخابات کے اوپر جتنی پریشانی تحریک انصاف کو ہے, اس سے کہیں زیادہ پریشانی جو ہے وہ تحریک انصاف سے متعلق زلمے خلیلزاد کو ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں, آج پھر انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں, کچھ اور امریکی سینیٹرز بھی میدان میں آ چکے ہیں, لیکن جو انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے حکومت نے عمران خان کو ریاست کا اولین دشمن قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے, اور ایسا اقدامات پاکستان کے سیاسی, معاشی اور سیکیورٹی بحران کو گہرا کر دیں گے. اشارے مل رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے عمران خان کو نااہل کرنے کا کہہ سکتی ہے, اور اس سے بین الاقوامی سپورٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. پہلے ہی کچھ ممالک طے شدہ سرمایہ کاری کے منصوبے معطل کر چکے ہیں. IMF سپورٹ جو ہے وہ اب تک مشکوک ہے. زلمے خلیلزاد کا جو تعارف ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, مگر انہوں نے ایک دھمکی بھی آج کے اس ٹویٹ میں دی ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا تو آلریڈی آپ کا IMF کا پلان مشکوک ہے, اور اگر آپ نہیں کریں گے, ان کو نااہل کریں گے, ان کے خلاف کارروائی کریں گے, تو پھر آپ کو معاشی, سیاسی اور جو سیکیورٹی بحران جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا, اور وہ گہرا ہو جائے گا. اب یہ اتنے خیرخواہ ہیں پاکستان کے, ان کی جو دلچسپی ہے وہ کیوں ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لابنگ فرم جو ہے وہ ہائر کی ہے عمران خان صاحب کی جماعت نے, تحریک انصاف نے, اور یہ جو لابنگ فرم ہے یہ اس سے پہلے بھی ڈیوڈ فینٹن کی تھی, لیکن اس کو ٹویٹ کیا حسین حقانی صاحب نے جو کہ پاکستان کے سفیر رہے ہیں امریکہ کے اندر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور فرم بھی سامنے آ چکی ہے. آج جو اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ کا, اس میں 3 نکات کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور اس پہ اس بات کے اوپر پارلیمنٹ سے اجازت طلب کی جا رہی ہے کہ کیا جو تحریک انصاف ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کالعدم تنظیم کے طور پہ یا نہیں. کیا کہا آج رانا ثناء اللہ صاحب نے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں, وہ ذرا سنیے گا, پھر ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کروائیں گے. سنائیے. انتظامی اور سیاسی افراتفری پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ ایک جتھے کے ساتھ 3 دن 4 دن کمپین کی گئی. اگر آپ نے ٹکٹ حاصل کرنا ہے تو 50 بندے لے کے آئیں, مسلح لوگوں کو لے کے آئیں, مسلح لوگوں کو لے کے جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے. اس صورتحال میں پارلیمنٹ جو ہے وہ رہنمائی کرے گی. لا انفورسنگ ایجنسیز کو وہ تمام اختیارات دیے جائیں جو وہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے, گرفتار کرنے اور اپنے فرض کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ جو قانون میں ان کو جو ہے وہ حاصل ہے. یہ چاہتا ہے کہ اسے لاشیں ملیں تاکہ اس کے اوپر یہ اپنے افراتفری اور انارکی کے ایجنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لاشیں ملیں, دوسری طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن ٹائپ کچھ ہونے جا رہا ہے. تو ہو کیا رہا ہے, اور کیا واقعی پابندی لگے گی تحریک انصاف پہ, یا کالعدم تنظیم کے طور پر پابندی کی؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک بات چیت میں تردید کر دی ہے, لیکن کیا ایک کالعدم تحریک کے طور پر, تنظیم کے طور پر ڈیل کرنے کی اجازت کابینہ دے گی, پارلیمان دے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مزمل سہروردی صاحب, پاکستان کے معروف تجزیہ نگار ہیں, تبصرہ نگار ہیں, سینئر صحافی ہیں. اطہر کاظمی اگین سینئر صحافی, تبصرہ نگار, تجزیہ نگار, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. سینیٹر عفنان اللہ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سینیٹر ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مزمل صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف قتل کا منصوبہ ہے جو کہ سامنے آ چکا ہے, اور انہوں نے بتایا بھی ہے آج اپنے ٹی وی خطاب میں. کوئی تیسرا چوتھا بار انہوں نے اسکرپٹ چینج کیا ہے ان کو مارنے کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ پلستر کو پہلے عدالتوں سے خود کو بچانے کے لیے انہوں نے خوب اچھی طرح 3-4 ماہ استعمال کیا, اب وہ اپنے جو اس پلاٹ کو بہت استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو عدالتوں سے فرار مل سکے اور ان کو عدالتوں میں جانا نہ پڑے, اور وہ کہیں کہ جی میری جان کو خطرہ ہے لہذا میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا, استثناء کی درخواستیں دیں, کہیں کہ جی اگر میں اس عدالت میں آؤں گا تو مجھے مار دیا جائے گا, تو کون کہے گا کہ آپ آ جائیں اور مر جائیں. تو اس طرح ججز کو ڈیفینسو کرنا, نظام عدل کو ڈیفینسو کرنے کا ایک طریقہ ہے. کیونکہ مجھے چوتھی 5ویں بار, اب آپ ویسے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ موت کو نہیں پکارنا چاہیے,
آ بھی جاتی ہے. تو لیکن ان کو بار بار جو وہ یہ کہتے ہیں مجھے مارنے کا پلان ہے, مجھے مارنے کا پلان ہے, اس کی کسی قانونی فورم پہ درخواست نہیں دیتے ہیں. وزیر آباد کے بعد بھی جو لوگوں کا انہوں نے نام لیا, کیا اس وزیر آباد کے تھانے میں عمران خان نے وہ درخواست خود اپنے دستخط سے جمع کرائی؟ کیا عدالت میں استغاثہ دائر کیا کہ میرے یہ ملزمان ہیں جو قانون میں انہیں ریمیڈی موجود ہے کہ اگر ان کی ایف آئی آر نہ درج ہو تو وہ استغاثہ دائر کر سکتے ہیں؟ انہوں نے وہ استغاثہ دائر کیا؟ صرف تقریریں اور پریس کانفرنسز میں, کیونکہ پاکستان کے ڈیفیمیشن لاز بہت ویک ہیں, یہاں پر آپ کو الزامات لگانے کی ایک کھلی اجازت ہے. اگر وہ بہت ہمیں مغرب کی جمہوریت اور برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں, اس طرح کا الزام انہوں نے کسی کے اوپر برطانیہ میں لگایا ہوتا تو اس نے اگلے دن ڈیفیمیشن سوٹ کر دینا تھا کہ بھائی ثبوت لے کے آؤ. زرداری صاحب نے کیا تو تھا مزمل صاحب, لیکن اس کا کچھ ہوا نہیں ابھی تک. زرداری صاحب نے سوٹ فائل نہیں کیا, انہوں نے صرف نوٹس بھیجا تھا, اس کے بعد انہوں نے سوٹ فائل نہیں کیا. سوٹ فائل کیا شہباز شریف صاحب نے ان کے اوپر, ایک خواجہ آصف صاحب کا سوٹ چل رہا ہے. شہباز شریف صاحب کا بھی آلموسٹ کچھ 6-7-8 سال سے چل رہا ہے, اس میں حق دفاع ختم ہوا ہے. کوئی 150 پیشیوں میں عمران خان نے جواب جمع نہیں کرایا تھا, تو وہ پھر سپریم کورٹ تک معاملہ گیا, کیونکہ ہمارے ہاں لمبا کرنے کا بھی تو وکیلوں کے پاس بہت طریقہ ہوتا ہے. اگر یہاں بھی برطانیہ کی طرح ڈیفیمیشن سوٹس کا فیصلہ 90 دن میں ہونے لگ جائے تو میرے خیال میں جھوٹ کی سیاست کا تو خاتمہ ہو جائے گا, جھوٹے الزامات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. یہ کوئی کسی کو چور کہہ ہی نہیں سکے گا جب تک عدالت ڈکلیئر نہ کر دے. یہ جو روز آپ کہتے ہیں میں چور سے بات نہیں کروں گا, آپ نے برطانیہ میں کسی دوسرے سیاستدان کے بارے میں یہ بات کی ہو تو وہ آپ کی سیاست ختم کر دے. اچھا, اب اطہر یہ بات ویسے درست ہے کہ بہت سارے الزامات سب لوگ یعنی ادھر پی ایم ایل این سے یا پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی پہ لگتے ہیں, پی ٹی آئی کے ادھر لگتے ہیں, اور پھر عمران خان صاحب تو پورا ایک قتل کا پلان لے کے آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ ہونا ہے, ایگزیکٹ پلان ہے. یعنی میں تو اس پہ بڑی حیران ہوں کہ اگر ان کے پاس اتنی تفصیلات ہیں ان کو دے کون رہا ہے, اور وہ واقعی کسی رائٹ فورم پہ کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیے, جہاں تک پلان کی کیا ڈیٹیلز ہیں, کون ان کو دے رہا ہے, ٹو بی آنسٹ میرے پاس تو اس کا کوئی نالج نہیں ہے. لیکن ان کے اوپر ایک پہلے حملہ ہو چکا ہے, صاحب کے سامنے ہوا. اس کے بعد ان کا جو مبینہ حملہ آور ہے اس کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا, اس کی جو ویڈیوز وغیرہ آئیں وہ ہمارے بالکل سامنے ہیں. اور جہاں تک الزامات کا تعلق ہے, دیکھیں آج جو آپ کے پارلیمان میں جو آج نون لیگ نے کیا ہے کہ وہ سابق چیف جسٹس کے پوسٹر چھپوا کے لائے اور عدلیہ کے اوپر جو الزامات لگائیں, عمران خان تو چھوڑ دیں, سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ سٹنگ ججز, موزز جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں, ان کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں, کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ تصویریں ان کے جلسوں میں چلا رہے ہیں. آج تو ثاقب نثار صاحب کے پوسٹرز, آج تو ثاقب نثار صاحب کے پوسٹرز ہیں نا, نہیں پر 2 موزز جج صاحبان کے مریم بی بی نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, تصویریں لگائی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف سے آپ نے دیکھا ہے جو پی ٹی آئی نے پولیس افسران کے پوسٹرز نکالے ہیں, وہ آپ نے دیکھے؟ میری نہیں دیکھے, پر میں ایم ناٹ سرپرائزڈ, یقیناً جو ہے پاکستان کی مطلب آپ بالکل, اگر یہ نون بھی غلط کر رہی ہے اور وہاں سے تو ایک سرونگ آفیسرز جو ہیں اگر ان کی آپ تصویریں اور پوسٹر چلائیں گے تو کون ریٹ آف دا گورنمنٹ کو جو ہے وہ کرے گا؟ وہ تو دیکھ لیں نا, یہاں پہ جو سب سے بڑی عدالت ہے, دیکھیں ایک جج صاحبہ تھیں زیبا صاحبہ, ان کے حوالے سے خان صاحب نے بات کی تھی تو معزز عدالت نے نوٹس لیا تھا, اور خان صاحب کا وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے. لیکن 2 سٹنگ سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بھی بینچ فکسنگ کیا کیا الزامات نہیں لگائے گئے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب کو یہ آڈیو آ گئی, ٹیپ آ گئی, محمد خان بٹی صاحب کی وہ ٹیپ کا بھی حوالہ دیتے ہیں. پھر تو یہ مان لیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے بھی بیان دیا تھا اپریل 2000 میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے, وہ بالکل ٹھیک تھا. پاکستان میں کس طرح بیانات لیے جاتے ہیں کسٹڈی میں, ہم سب. لیکن جسٹس قیوم کی جب آئی تھی تو پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. انفارچونیٹلی اب یہ ریفرنسز بھی دائر ہو گئے ہیں, ٹیپوں پہ ٹیپیں آ رہی ہیں, مگر سچی بات ہے آج تو چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ کہہ دیا ہے نا کہ وہ کھڑے ہیں اپنی عدلیہ کے ساتھ. نہیں بالکل, کیوں نہ کھڑے ہوں جی, کہ مطلب کون سا ایسا ثبوت ہے کہ جس کے مطابق جو کوئی چیز ایسی ہے جس سے یہ چیز ظاہر ہو. یا تو اگر انہوں نے کوئی قانونی لینا ہے, حکومت ریفرنس بھیجے. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے, ٹیپس جو ہے ٹیپس امریکہ سے تو نہیں آ رہی نا, پاکستان سے ٹیپس ہو رہی ہیں, تو کل لا منسٹری کیوں نہیں ایک ریفرنس بھیجتی ہے؟ یہ ویسے عفنان صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, دونوں باتیں, کہ عمران خان صاحب کے قتل کا منصوبہ ہو, وہ تفصیلات ان کے پاس ہیں, کیوں نہیں آپ پوچھتے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں, اور دوسری بات کہ آپ ریفرنس لیں ججوں کے خلاف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران خان صاحب کا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے, اس کی تو جو معاملہ ہے وہ مطلب امریکہ سے شروع ہوا تھا. پہلے وہ امریکہ اس میں انوالو تھا, پھر اس کے اندر جو ہے وہ یہ ڈرٹی ہیری انوالو تھا, پھر پی ایم ایل این انوالو ہو گئی, پھر وہ محسن نقوی انوالو ہو گیا. اب جب دیکھیں, جب آپ اپنی سٹوری چینج کرتے جائیں گے, جیسے جیسے آپ کو پولیٹیکلی کوئی سوٹ کرتی ہے بات, آپ اس کے حساب سے
اپنے قتل کے منصوبے کو اس کی طرف کیا کہتے ہیں پوائنٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی بات کے لیکن اندر آج تو انہوں نے کہا ہے مرتضی بھٹو کی طرح کا قتل ہوگا اور پوری تفصیلات بتائی ہیں کہ 5 پولیس والے مارے جائیں گے. عفنان صاحب یہ کوئی حیرت انگیز والی مطلب آپ کو حیرت نہیں ہوئی سن کے؟ دیکھیں اب اگر اتنی ایگزیکٹ ڈیٹیل ان کو معلوم ہے, پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے, تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ اس کے اوپر کوئی اسپیسیفک بتائیں. لیکن میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیوز میں ریلیونٹ رہنے کے لیے اس طرح کی شوشیں چھوڑتے رہتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی ہو ایکچوئل تو وہ اس کے اندر کوئی وہ ہونا چاہیے, کنٹینٹ ہونا چاہیے کہ جی ہاں یہ فلانا بندہ ہے فلانی جگہ. سابق وزیر اعظم ایسے تھوڑی ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے, تو سابق انفارچونیٹلی بن گئے تھے سابق وزیر اعظم. لیکن آپ مجھے بتائیں نا, امریکہ بھی انوالو ہے, جو ہے وہ اپنا محسن نقوی بھی انوالو ہے, پی ایم ایل این بھی انوالو ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہے. مطلب انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں. مطلب میں اگر میرا کیمرہ مین جو ہے وہ صحیح ویڈیو نہیں بنا رہا, میں کہہ رہا ہوں کیمرہ مین بھی انوالو, مطلب کسی کو بھی آپ بنا دیں. آپ کیا میرا چپراسی انوالو ہے؟ دیکھیں نا, آپ تو ریاست ہیں, آپ تو حکومت ہیں, آپ کیوں نہیں تحقیق؟ نہیں, ہم تحقیق کس چیز کی دیکھیں نا, آپ کی سٹوری, آپ کبھی کوئی کیس ہوتا ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس کا کوئی سر پیر ہوتا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جی سائفر سے آپ نے بات شروع کی 1 سال پہلے, اور پھر آپ نے کہانی جو آپ کی رکی نہیں رہی, آج بھی نہیں رکی ان کی کہانی, ہر روز کوئی نیا بندہ وہ انوالو کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے اوپر جو ہے اس کو کیا مطلب کہ کہا جائے. پھر جہاں تک بات ہے جوڈیشری کی, دیکھیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, اس کے اوپر جو کچھ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے کیا تھا وہ آپ نکال کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ نہیں مانتے اس فیصلے کو, تو جو وہ کریں گے کیا وہی کیا جائے گا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی درس دے رہا ہے تو وہ اپنا پہلے تو دامن دیکھ لے. میں یہ کہہ رہا ہوں. جہاں تک بات رہ گئی, دیکھیں جو آڈیو ٹیپس آئی ہیں وہ واضح طور کے اوپر پوائنٹ کر رہی ہیں کہ کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ انوالو ہیں کرپشن کے اندر. اب بات یہ ہے کہ آپ 130 نمبر کے عدلیہ بھی ہیں, آپ کی ہسٹری بھی ٹھیک نہیں ہے, نظریہ ضرورت سے بھری ہوئی ہے, آپ ماشاء اللہ کو انڈوز کرتے رہے ہیں, آپ لوگ جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ونگ کے طور کے اوپر نظر آ رہے ہیں, اوپنلی نظر آ رہے ہیں. تو اس کے بعد اگر جو ہے وہ آپ اپنے ججز کے خلاف ایکشن نہیں لیتے, آپ ان کی بینچ تک چینج نہیں کرتے, اور اس کے بعد لوگ اگر پوچھتے ہیں آواز کھڑی, مگر آپ عفنان صاحب یہ دیکھیے نا, ٹھیک ہے اگر وہ پوسٹر لگا رہے ہیں پولیس کے اور وہ غلط ہے, تو یہاں پہ بھی اگر آپ جوڈیشری کو اپنے اتنا ڈیفینسو کر دیں گے تو پھر پورا ایک سسٹم ہے وہ گر جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ججز کو یہ بات دیکھنی چاہیے, آنریبل چیف جسٹس صاحب کو بھی, کہ اگر آپ بینچ فکسنگ کریں گے, اور وہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ ایک طرف منیب اختر ایک طرف مظاہر نقوی ہے, ہر دفعہ مسلم لیگ نون کے 99% کیسز میں انہوں نے یہی کیا ہمارے ساتھ. یہاں کرتے اتنی چلاکی ہے کہ 3 ججز ایک بٹھا دیتے ہیں, ایک بیچ میں سے کوئی ڈسینٹنگ آ جاتا ہے. اس پہ ٹی وی کے اوپر نا بہت زیادہ بات نہیں کر سکتی, میری بھی کچھ حدود ہے, اس لیے چلے میں یہ کہہ دیتا ہوں میں یہ کہ دیکھیں ہمارا یہ خیال ہے, اور عمومی طور پہ عوام کا بھی یہی خیال ہے کہ جیسے جو ہے کوئی جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ پری سیٹ ہوتا ہے. اچھا ہو سکتا ہے ہمارا خیال ہو ٹھیک ہو غلط ہو, لیکن یہ نظر یہی آتا ہے کہ جیسے کوئی پیچھے سے کوئی سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے. اور دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا وجہ, بہت آنریبل ججز ہیں سپریم کورٹ میں, منصور علی شاہ صاحب ہیں, آفریدی صاحب ہیں, عائشہ ملک ہیں, جو ہے بہت سارے ہمارے لیے سب ویسے دیکھیں نا, یہ تو الزامات ہیں ہمارے لیے تو سب بہت محترم ہے. میری گزارش سن لیں, میں صرف یہ کہ وہ سارے آنریبل ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ہمارے لیے سیٹنگ کر دیں اور یہی ایک ہی بینچ ہمارے لیے آپ بنا دیں, ہر جگہ وہ ہمارے لیے وہ والا معاملہ. اچھا چلیے اس کے اوپر, اور دوسرا ایک کوئی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. اگر کوئی الزام ہے, ریفرنس کیوں نہیں لاتے؟ اگر آپ کو اتنا اعتراض ہے تو آپ ریفرنس دیکھیں. وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ ریفرنس لے آئے تھے, انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا اور وہ آ گیا ریفرنس. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایویڈنس آیا ہے آڈیو ٹیپس کی صورت کے اندر, اس کو سیریسلی یا کہتے ہیں لینا چاہیے. مظاہر نقوی صاحب کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ریفرنس وہ تو ان کے اپنے ہیں نا, حکومت کی بات کر تو چکے ہیں نا, تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر کے 1 ہفتے میں فیصلہ دے دیں. اچھا چلیے میں اس کے اوپر بھی, اس پہ تو میں خیر اس کو یہیں پر رکھوں گی, مگر بریک کے بعد میں اس پہ بات کروں گی کہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ جو کہ ابھی رانا صاحب نے کہا ہے کہ ایک کالعدم تحریک کے طور پر جس طرح سے نمٹتے ہیں تنظیم سے, اس طرح سے نمٹنے کی اجازت ان کو ملے گی. کابینہ بھی بیٹھی ہے, اسی کے اوپر بات کرے گی, اور ساتھ میں امریکہ کی اور زلمے خلیل زاد کی کیا دلچسپی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا مزمل صاحب, اب چونکہ آپ کے پاس تو بڑی خبر ہوتی ہے, اور یہ زلمے خلیل زاد کا کیا چکر ہے سر؟ یہ ہر روز عمران خان صاحب کی فیور میں ٹویٹ کرتا ہے, اور آپ کو آج تو سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آج تو انہوں نے سیاسی, معاشی اور سیکیورٹی بحران کو گہرا کرنے کی دھمکی ہونے کی دھمکی بھی دی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر نائل کیا تو بین الاقوامی سپورٹ ختم ہو جائے گی, کینسل آپ کے معاہدے ہو چکے ہیں, IMF مشکوک ہے. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ
جو لوگ امریکہ کا نظام حکومت سمجھتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ زلمے خلیلزاد اس وقت آؤٹ آف دا سسٹم ہے اور ہی از اے جاب سیکر اوور دیئر. ٹھیک ہے نا. کوئی لابنگ فرم تو نہیں ہے ان کی؟ نہیں ان کی نہیں لابنگ فرم تو وہ عمران خان صاحب نے ہائر کی ہے نا. ہو سکتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوں کہ ان کو اس لابنگ فرم کا کمال ہے کہ اسے کوئی امریکی انتظامیہ میں سے کوئی بڑا نام نہیں مل رہا تھا جو عمران خان صاحب کے لیے بولے. تو اب چونکہ فروری سے وہ پیسے لے رہے تھے تو 2 ماہ کا ریٹینر انہوں نے لے لیا تھا عمران خان صاحب سے, تو کچھ تو ڈیلیوری دینی تھی انہوں نے. تو زلمے خلیل صاحب تو جو افغانستان میں ڈبیکل ہوا اور جس طرح طالبان نے ٹیک اوور کیا اور جیسے امریکی فوجوں کا انخلا ہوا, جس کے بعد بائیڈن صاحب کی بڑی امبیرسمنٹ امریکہ کے اندر بھی ہوئی ان امیجز سے, تو اس کے بعد ہی از آؤٹ آف دا سسٹم. لیکن افغانستان کے اگلے رول میں وہ نہیں ہے. اپنے سسٹم سے آؤٹ ہو کے ہمارے سسٹم میں کیسے؟ نہیں, یہ تو اب وہاں آپ جو لوگ امریکہ کو سمجھتے ہیں وہاں لابنگ فرمز کے ذریعے پیسہ لینا قانونی ہے. آپ ڈونیشن لے سکتے ہیں, فنڈنگ لے سکتے ہیں اپنی پالیٹکس کے لیے, تھرو چیک پیمنٹ لے سکتے ہیں. ہمارے ہاں وہ جرم ہے, وہاں جرم نہیں ہے. وہاں تو ممالک بھی اپنی لابنگ فرم رکھتے ہیں. پی ٹی آئی پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے لابنگ فرم رکھی ہے, ورنہ پاکستان نے رکھی ہے, انڈیا نے رکھی ہے, ممالک وہاں اپنی لابنگ فرمز رکھتے ہیں. یہ پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ اپنی رکھی ہے اور یہ کوئی $60,000 کا معاہدہ ہے جو انہوں نے اس فرم کے ساتھ کیا ہے. تو اگر $60,000 میں زلمے خلیلزاد کے ہی 4 ٹویٹ عمران خان کو مل رہے ہیں تو میرے خیال میں نقصان کا سودا ہے. اس میں تو کوئی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ آ جانا چاہیے تھا, کوئی خارجہ کمیٹی کا سربراہ کی بات ہو. سینیٹرز کے بھی آ رہے ہیں. سینیٹرز آپ سمجھیں ہمارے یہاں ایم این اے ہی ہوتا ہے نا سینیٹر. جب بتا رہا ایم این اے نا, لوکل ایم این اے, آپ میری بات سمجھیں. ہمارے یہاں مطلب اگر خارجہ کمیٹی کے چیئرمین بات کریں یا ایک ایم این اے عام بات کرے تو فرق ہے نا اس میں. اور تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں وہاں سینٹ ڈیوائیڈڈ بھی ہے, ڈیموکریٹس کے پاس سینٹ ہے اور ریپبلکنس کے پاس ہے. تو امریکی سسٹم جو لوگ یہ ایک بے روزگار سیاستدان کے ٹویٹ ہیں, آپ سمجھیں کہ یہ جاب سیکر کے ٹویٹ ہیں, وہ اپنا ٹھیک ہے ان کا دال دلیا چل گیا ہے. $60,000-70,000 کے فرم نے اگر زلمے ڈیلیور کیا ہے, اگر زلمے ڈیلیور کیا ہے تو بڑی افسوسناک بات ہے. زلمے خلیلزاد اس وقت ایڈمنسٹریشن کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن وہ ادھر اوپینین میکر ہے. ایشو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کل رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے اندر جو پاکستان میں میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے, شخصی آزادیز کے ساتھ ہو رہا ہے, کیا وہ بھی کسی لابنگ فرم نے لکھوائی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی؟ تو اپنی بھی حکومت کو دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ لوگ کر رہے کیا ہیں. اس دن سینٹ کے اندر جو ہیئرنگ ہو رہی تھی, جو سینٹرل کمانڈ کے جنرل صاحب ہیں, جنرل صاحب نے بھی پاکستان کی معیشت پہ وہاں پہ بات کی, اس لیے کہ پاکستان کے دفاع کے حوالے سے, جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے وہاں پہ بات ہو رہی تھی. انہوں نے مانا کہ بالکل وہ محفوظ ہاتھوں میں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن اگر پاکستان میں کوئی ایشو ہے تو وہاں پہ اس وقت آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے, معیشت کا مسئلہ ہے, اس سے وہ نمٹ نہیں رہے. ہمارے اندر کے معاملات کے اوپر وہ کر رہے ہیں. ٹرمپ صاحب بھی اسی طرح سے کالے دے رہے ہیں, ان کی عادت ہے نا, گرفتار ہو گئے شاید. دیکھیں یہ تو مغرب کی جو آپ جسے کہہ سکتے ہیں نا ہپوکریسی ہے, وہ تو آپ پوری دنیا کے سامنے ہے. لیکن دیکھیے نا, آپ پی ٹی آئی کو, اب شیریں مزاحی صاحبہ ہر دوسرے دن امریکہ کے خلاف اور ٹویٹ کرتی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن کیا وہ سامنے آ کے کہیں نا کہ یہ اس کا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کا, یا عمران خان صاحب موجود ہے پی ٹی آئی یو ایس اے کے دستخط ہیں. میرا مطلب یہ تو سوال ہے کہ میرا مطلب پی ٹی آئی یو ایس اے کے دستخط ہیں, اور یہ جو پرائر جو کمپنی ہے اس کا کوئی پرو پاکستان کام نہیں ہے اس سے پہلے, اس کا تو اینٹی پاکستان کام ہے جو ہے وہ خود, اس کے اوپر کتنے سوالات. اور زلمے خلیلزاد خود بھی کوئی پرو پاکستانی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی میں کہ جی نہیں, ہمیشہ پاکستان کے خلاف پاکستان رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں اگر وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں نا, امریکی سینیٹر بھی کر رہے ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی رپورٹ آ گئی ہے جس نے اس حکومت کو کرٹیسائز کیا ہے, تو پھر حکومت کو چاہیے کل صبح بلا لیں. خان صاحب نے تو بلا کے ڈی مارچ کر دیا تھا, یہ بلا لیں امریکی سفیر کو, بلائیں. مسئلہ یہ کہ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں, تو اگر امریکی انتظامیہ بات کرے تو دیکھیں خان صاحب کی دفعہ ڈیوڈ لو نے بات کی تھی تو انہوں نے ڈی مارچ کیا, زلمے خلیلزاد پر ڈی مارچ تھوڑی کریں گے. ایسے آسما شرازی امریکہ کے خلاف تقریر کرے اور وہاں وہ پاکستانی ایمبیسڈر کو بلا کے ڈی مارچ کرے. میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ سیریسلی ٹیک اپ کیا ہے. ظاہر ہے ہم اس کو ڈیمارچ نہیں کر سکتے کیونکہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مزمل صاحب کہ ہم اگر ہر امریکہ میں کوئی کھڑا ہو کے بولے اور ہم ڈیمارچ کرنا شروع کر دیں تو پھر تو
مسئلہ کیا کہتے ہیں کافی خراب ہو جائے، کیونکہ آپ ظاہر اپنے تعلقات ان کے ساتھ رکھنے. یہ ہے کہ ہم یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے زلمے خلیل زاد والا، یہ ہے بڑا جو ہے وہ لیکن وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نااہل نہ کرے. کیا آپ نااہل آپ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں؟ حکومت پہ پابندی ان کی جماعت پہ نااہل تو کورٹ کرے گی، ہم کہاں سے کریں گے؟ وہ تو کورٹ کا کوئی ڈیسیجن ہوگا. تو نااہل حکومت تو کر نہیں سکتی نا، نااہل تو کورٹ کر سکتی ہے. اور کورٹ جو آپ کو پتہ ہی ہے آج کل ان کے جو ہے معاملات کیا ہیں، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ہے ان ریالٹی. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو افسوسناک بات ہے سارے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد اور یہ جو سینیٹرز اور جو باقی سارے یہ لابنگ فرم ہائر کر کے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. آپ پاکستان کو بدنام نہ کریں اپنی سیاست کے لیے، آپ اپنی سیاست کریں. اس سے پہلے اس ملک کے اندر بہت سارے لیڈروں کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوئے، لیکن باہر جا کے فرم ہائر کر کے پاکستان کو بدنام کرنا، پاکستان کو کہنا کہ جی وہاں پہ ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں. یہ تو جو انڈیپینڈنٹ جو فائٹرز تھے، جو جن کو بڑا برا سمجھتے تھے بلوچستان میں اور باقی جگہوں پر، وہ یہ کام کرتے تھے جو آپ نے کام کرنا شروع کر دیے. تو یہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کرے گی تو ظاہر ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں لوگوں کو اعتراض تو ہوگا. بلوچستان میں تو کنسرنز لوگوں کے ہیں، وہ تو خیر اس کو تو آپ نہیں اس کے ساتھ ملا سکتے چیزوں کے، یہ پولیٹیکل چیزیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچ لبریشن آرمی یا ریپبلکن آرمی جو بھی ABCD ہیں وہ جا کے یہ کرتے ہیں. آپ نے انہی کی لائن ٹو کر کے آپ بھی وہی کام کرنا شروع کر دیں گے تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق ہونا چاہیے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک چھوٹا سا آج لاہور ہائی کورٹ میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، 100 کے قریب عمران خان کے اوپر مقدمات ہیں دہشت گردی کے. جب آپ یہ صورتحال کریں گے تو پھر آپ یہ کہیں کہ پوری دنیا اس پہ کامنٹ بھی نہ کرے. ہم نے کئی سال جیل کاٹی ہے، کئی سال جیل کاٹی ہے عمران خان کو گرفتاری کی ہے. یہ 100 کے اوپر آج میں بحث 84 مقدمے نہیں سر، جن میں عمران خان نامزد ہے. اچھا صرف عمران خان صاحب کے اوپر 6 مقدمے. 84 مقدمے پنجاب میں ہیں، 43 مقدمات اسلام آباد میں. پی ٹی آئی کے اوپر، پی ٹی آئی یوگوسلاویہ میں ہے. نہیں یہ کیا بات ہوئی کہ میرا مطلب آج کورٹ میں پوچھا گیا تھا یہ سوال، اس میں انہوں نے 6 کہا کہ 6 مقدمات عمران خان کے اوپر ہیں. باقی تو آپ دیکھیں نا، کوئی میرا مطلب ہے کسی جلاؤ لوکل گراؤ کونسلر پر بھی ہے، کسی لوکل ایم پی اے پر بھی ہے، تو آپ وہ کہیں کہ جی وہ عمران خان پر ہے. نہیں مگر مزمل صاحب یہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی دیکھیے نا، اگر مقدمے 100 ہیں تو وہ بھی غلط ہے. آپ نے 100 دفعہ قانون توڑا ہے تو 100 مقدمے ہوں گے. آپ ایک دفعہ توڑیں گی تو ایک ہوگا. آپ نے کتنی دفعہ 11 ماہ میں مارچ کیا ہے، کتنی دفعہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی ہے، کتنی دفعہ پولیس والوں پہ اٹیکس ہوئے ہیں، کتنی آگ لگی ہے. جو عمران خان کے گھر پہ آپ نے کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ اچھا میں بریک کے بعد یہ بات بھی تو بنایا نا اپنے گھر جاتی عمرہ پہ حملہ کیا تو بنایا نا، جاتی عمرہ پہ حملہ کیا. اب آپ میری بات سنیں. لیکن مزمل صاحب مجھے بریک لینی ہے، آپ کو پتہ ہے بریک کی اہمیت کا. میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. کیا کالعدم تنظیم کے طور پر پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیا عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں؟ آج ان کی ایک ضمانت جو ہے اس پہ جو کارروائی تھی وہ منسوخ ہوئی ہے، یعنی کہ اجازت ملی ہے، حکم اطمینائی کینسل ہوا ہے. کیا ہوگا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پابندی کی بات ہے عفنان صاحب، اب یہ بھی دیکھیے نا المیہ ہے، سیاسی جماعتوں پہ پابندی کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری طرف کیا ایک کالعدم تنظیم کے طور پر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا بھی مطلب یہی ہوگا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے. کیا یہ بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ کالعدم قرار نہیں دے سکتے. بولنے کی حد تک تو جو مرضی بولتا رہے، لیکن کالعدم قرار دینے کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن اس کو بین کرتی ہے، اس وقت بھی وہ کالعدم نہیں ہوتی. پھر اس کا ریفرنس جاتا ہے سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس میرے خیال ہے 2 ہفتے ہوتے ہیں یا 3 ہفتے، اس میں انہوں نے ڈیسیجن دینا ہوتا ہے. تو یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کالعدم قرار دینا، یہ بٹوین الیکشن کمیشن اینڈ سپریم کورٹ ہے معاملہ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا پارلیمنٹ میں پھر کیوں یہ اجلاس کیوں بلایا؟ یہ تو ابھی ہم نے تو بیسکلی جو ابھی جو معاملات چل رہے ہیں، جو آپ کو میں ابھی شروع میں پروگرام میں بات ہوئی، اس کو ہم نے بیسکلی یعنی آپ کچھ قانون سازی کر رہے ہیں حرزہ سرائی کے اوپر اور اداروں کے خلاف. اس پہ قابل یہ ابھی اس پہ چل رہا ہے بات. ابھی آج کے دن تو صرف ہم نے یہی کیا ہے جو آپ کے سامنے بھی آیا ہے کہ دیکھیں جی یہ چیزیں ایویڈنس ہمارے پاس آ گیا ہے، یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ اتنے امیر ہو رہے ہیں ججز جو ہے وہ جو انہوں نے پوری بات بتائی ہے، جو بچے جس کے کیا کہتے ہیں وہاں پہ نہیں. مگر یہ جو لوگوں کو حملے ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ پولیس والوں کو مارا گیا اور وہ سارا کچھ کیا گیا، تو اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف آپ وہ تو دیکھیں، وہ تو اگر آپ پولیس کو ماریں گے، آپ پیٹرول بم چلائیں گے، اگر آپ گولیاں استعمال کریں گے،
تو اس کا اگر آپ نے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو الاؤ کر دیا تو پھر تو اس ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہر کوئی ملیٹنٹ ونگ بنا لیں گی اپنی, اور پھر وہ ملیٹنٹ ونگ بنا کے اپنی مرضی کے کیا کہتے ہیں معاملات چلائیں گے. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کو سیاسی طور پہ دیکھیں, میں ابھی میرے بھائی الیکشن کرائیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا الیکشن. میں ایک بات یہ کہوں, میرا اظہر نے میرے بھائی نے کہا کہ جو ہے وہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا, میاں محمد نواز شریف صاحب کو طیارہ سازش کیس کے اندر وہ وزیر اعظم تھے, وہ جہاز ہوا میں تھا ماشاءاللہ تھا نا, میں بتا یہ رہا ہوں کہ اس ملک میں کیا کیا ہوتا رہا. 21 سال آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آخری کچھ منٹ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پابندی لگ سکتی ہے تحریک انصاف؟ نہیں دیکھیں, یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح آپ پنجاب کی نگران حکومت دیکھ لیں, محسن نقوی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, کیا ان کے رویے سے, ان کے وزراء کے بیانات سے, ان کی ایڈمنسٹریشن کی حرکات سے کہیں پہ لگتا ہے کہ وہ نیوٹرل لوگ ہیں, وہ انتخابات کروانے آئے؟ وہ تو روز سیاسی باتیں کرتے ہیں. آپ نے عوام کی گاڑیاں توڑی مال روڈ کے اوپر, پوری دنیا نے دیکھا, انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا, پولیس عوام کی گاڑیاں توڑ رہی ہے. آپ جان کے نہیں, پہلے پولیس نے گاڑیاں توڑی ہیں, پیٹرول بم اندر سے جو آ رہے تھے, دیکھیں وہ تو آخری دن میں جب ایکشن ہوا ہے, پیٹرول بم تو تھے نا, جو بھی تھا وہ تو آخری دن ہے. میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں کہ جس وقت مال روڈ کے اوپر پولیس عوام کی گاڑیاں توڑی تھی, محسن نقوی نے کتنے لوگوں کو معطل کیا. مزمل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا پیش؟ میں نہیں سمجھتا کہ کل عدم ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کل عدم جماعتوں کی حمایت تحریک انصاف حاصل کر رہی ہے, اور کر رہی ہے بالکل. ٹی ٹی پی کے لوگ اور صوفی محمد کے لوگ نظر آئے ہیں. ہم لاہور میں رہتے ہیں, یہ ہم کوئی ایتھنک بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو پہاڑوں پہ لڑنے والے لوگ ہیں وہ زمان پارک پہ نظر آئے ہیں. وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں, وہ ان کا کسی خاص میں وہ ایتھنک سے تعلق ہونا بات نہیں. عسکریت پسندی جو ہے وہ کسی رنگ نسل اس سے بالاتر ہے, اس سے بالاتر ہے. تو آپ اس کو کسی خاص گرفتار ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو ریاست سوئی بھی ہے, کیا ادارے سوئی میں اگر لاہور میں آ کے بیٹھ گئے عسکریت پسند تو پھر تو ریاست کو تالا لگا دینا چاہیے. یہ بالکل ایک جو ہے نا غیر ضروری بیانیہ ہے جس کی ضرورت نہیں. اب تو ویڈیوز آ گئی, انہوں نے کہا جی مجھے سزائے موت تھی, وہ واپس سوات لے گئے. آپ ان کو میری بات سنیے, ایک ویڈیو لے کے گئے, وہ سزائے موت میں تھا, اس نے کہا مجھے وزیر اعلیٰ نے پی ٹی آئی میں جا کے کیا ہے, وزیر اعلیٰ نے پی ٹی آئی میں صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں, ان کی لیکن ہوئے نہیں, ہو جائیں گے, وہ دن آ جائے گا. تو اس کے بعد